अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 19 मार्च 2021 मुताबिक 4 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह है। किताबों और गाइड बुक्स में इस्लाम मुखालिफ मवाद शाये होने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं और राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला मंजर आम पर आया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने 17 मार्च को FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि 12वीं दर्जे में पॉलिटिकल साइंस की जो किताब पढ़ाई जा रही है उसमें इस्लाम के ताल्लुक से मुतनाज़ मवाद शामिल है। किताब में इस्लामी दहशतगर्दी के सवाल पर एक जवाब शाये किया गया है और ये सवाल सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की किताब में भी पूछा गया है। किताब में जिस सवाल को लेकर तनाज़े हुआ है उसमें पूछा गया है कि इस्लामी दहशतगर्दी से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब में लिखा गया है कि इस्लामी दहशतगर्दी इस्लाम की ही एक शक्ल है जो गुज़िश्ता 20 से 30 सालों में ज्यादा ताकतवर बन चुकी है। दहशतगर्दों में किसी एक खास ग्रुप के तय खुदसुपुर्दगी का जज्बा नहीं होकर एक खास तबके के तय खुदसुपुर्दगी का जज्बा होता है। खास तबके के तय अज़ाइम इस्लामी दहशतगर्दी की अहम रविश है। मजहब या अल्लाह के नाम पर अपनी जान कुर्बान करना और गैर महदूद बर्बरियत, ब्लैकमेल, जबरन पैसा वसूली और बेदर्दी से कत्ल करना ऐसी दहशतगर्दी की खुसूसियात बन गई है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी पूरी तरह से मजहबी और अलहदगी पसंदी के दर्जे में आती है। ये मवाद और दीगर तबसरे 2018 में शाये किताब में शामिल थे, जिसको लेकर रियासत में मुसलमानों के एक सरकर्दा इदारा राजस्थान मुस्लिम फोरम की शिकायत पर लालकोटी पुलिस के जरिए FIR दर्ज की गई है। एक और अहम खबर के मुताबिक कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के बाइकाट के दरमियान राज्यसभा ने इंश्योरेंस सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी की हद 49% से बढ़ाकर 74% करने और मुतालिका कंपनियों के मालिकाना हकूक गैर मुल्कियों को देने की इजाजत फराहम करने वाले इंश्योरेंस तरमीमी बिल 2021 को 100 वोटों के जरिए मंजूर कर लिया है। इससे कबल बिल को कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने ऐवान में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई तकरीबन 1 घंटे के अंदर 4 मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान में तकरीबन 4 घंटे तक जारी बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुल्क में इंश्योरेंस सेक्टर को वुसअत देने की जरूरत है, जिससे बीमा खिदमात गरीब आवाम तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ कुछ उलमा दिल्ली में एक इजलास तलब करने जा रहे हैं, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया जा रहा है। मुजव्वज़ा इजलास के दौरान तमाम हाज़रीन वसीम रिजवी पर इजहार ख्याल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक मकतूब इरसाल करके उनसे वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जाएगा। वहीं शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट पर वसीम रिजवी के जरिए कुरान करीम की तौहीन किए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया शिया काउंसिल और अंजुमन शियतुस सफ़ा के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शिया और सुन्नी उलमा ने शिरकत की। जलसे में सदारत करते हुए मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी इमाम शिया जामा मस्जिद ने कहा कि वसीम रिजवी अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलाकार बना हुआ है। जलसे में खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल रहमान आबिद ने कहा कि वसीम रिजवी मुसलमानों के दरमियान इंतशार और इख्तिलाफ फैलाना चाहता था, लेकिन उलमा शिया और अहले सुन्नत ने मुत्तहिद होकर इसकी कोशिश और साजिश को नाकाम बना दिया। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किसान तहरीक के हवाले से मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए हमारे लीडरान ताज़ियती पैगाम जारी करते हैं, लेकिन 250 किसान मर गए, किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। यह सब मेरी रूह के लिए तकलीफ दे है। आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की सिलसिलेवार शाये होने वाली क़िस्त बउनवान खुशी और गम भी यहाँ मौजूद है, जिसमें वो रकम तराज है। हमारी जिंदगी में खुशी के लम्हात भी बेशुमार आते रहते हैं और गम के अंदर भी मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसी खुशी जो खुशी होकर भी गम का तासुर दे और ऐसा गम जो गम होकर भी जिंदगी की हकीकी खुशी बन जाए, शायद दुनिया में कहीं ना मिलेगी। हाँ, मिलेगा तो बस सिर्फ एक नाम के साथ, और वो नाम यही नाम है, यानी हुसैन। नजरे, रोशनियाँ, कसीदे, महफिलें, सब में एक नाम, हुसैन। हुसैन। करबला में हमने भी अपने तालीमी ज़िंदगी के कई साल गुजारे। जब भी ये तारीख़ आई, नजफ़ और करबला के तमाम बाज़ारों का आसमान उन कपड़ों से मुशामियाना बनकर छुपा दिया जाता जो दुकानदारों के अपने रिस्क का सामान थे, लेकिन 3-4 शाबान गुजरते ही खरीदार सबसे पहले मुंह मांगी कीमत पर यही कपड़े खरीदना पसंद करते जो नाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आराइश का वसीला बने थे। यहाँ कुछ लिखते,
خوشی کا تاثر بدل نہ جائے اس لیے نہیں لکھیں گے. بس اتنا لکھ دے یہ نام دنیا میں غم دیتا ہے لیکن آخرت اور قبر میں زندگی میں خوشی کی روشنی بن کر ساتھ ساتھ رہے گا. حج و زیارت کے خواہش مند حضرات کے لیے مہندی ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک اشتہار بھی یہاں موجود ہے جس کے مطابق حج کے لیے 5 جولائی 9 اگست یوم عاشوراء کے موقع پر کربلا میں اور 40 کے موقع پر کربلا جانے کے لیے 19 ستمبر کی تاریخ درج ہے. مزید معلومات کے لیے www.mehenditours.com یا 9819394814 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. مولانا خالد رشید سنگی محلی نے الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے مطالبہ پر سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اذان سے کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی. یہاں نہ مندر کے گھنٹی سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور نہ مسجد کی اذان سے کسی کو پریشانی. یہ صرف معاملے کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دراصل نماز فجر کی اذان کو لے کر الہ آباد سینٹرل یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواستو نے نیند میں خلل پڑنے کی بات کہی ہے. اس سلسلے میں 3 مارچ کو وائس چانسلر نے کارروائی کے لیے پریاگراج کے ڈی ایم کو ایک خط لکھا ہے. وائس چانسلر پروفیسر سنگیتا شریواستو نے خط میں کہا ہے کہ صبح 5:30 بجے ان کے مکان کے قریب میں واقع مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے گونجنے والی اذان کی آواز سے ان کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے اور تمام تر کوششوں کے بعد بھی انہیں دوبارہ نیند نہیں آتی. شیعہ مذہبی استاد مولانا سیف عباس نے وائس چانسلر کی طرف سے کی گئی شکایت پر کہا کہ صبح کا کیرتن بھی غلط ہونا چاہیے. انہوں نے وائس چانسلر سے اپنی شکایت واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مولانا سیف عباس نے بتایا کہ اذان میں 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہو سکتے ہیں. اگر وائس چانسلر نے صبح کی آرتی اور کیرتن کے بارے میں بھی شکایت کی ہوتی تو اس مسئلے کو سمجھا جا سکتا تھا, لیکن صرف اذان کے بارے میں شکایت نامہ دینا مناسب نہیں ہے. درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں مینائی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک جلسہ منعقد ہوا. جلسے کی صدارت درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ کے متولی و بانی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے کی اور جلسے کا آغاز قاری نیر نے تلاوت کلام اللہ سے کیا. خصوصی تقریر حضرت مولانا ڈاکٹر ذاکر رضا مینائی نے اولیاء کرام پر بھرپور روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے کون آئے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے میرے پاس حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل اور میری امت میں میرے چاہنے والے ہیں. نظامت کے فرائض قاری محمد اجمل نے انجام دیے اور قاری جہانگیر صاحب, قاری معین صاحب, مولانا تبریز صاحب, حافظ توصیف صاحب نے نعتیہ کلام پیش کیے. اس موقع پر جاوید علی, قمر الدین, صلاح الدین, محمد شمیم صاحب, محمد زاہد علی, محمد ریحان, محمد فیضان کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مالی تعاون سے وینس پرشکشن کلا کیندر کے زیر اہتمام سینٹ روز پبلک اسکول گڑھی پیرخان ٹھاکر گنج میں بعنوان ادب اور سماج کا رشتہ ایک روزہ سیمینار کا انعقاد ہوا. سیمینار کی صدارت پروفیسر قمر جہاں سابق صدر شعبہ اردو بنارس یونیورسٹی نے کی, جبکہ بطور مہمان خصوصی نہال رضوی, سابق چیئرمین فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی, مہمان ذی وقار سید مہتاب حیدر صفی پوری اور مہمان اعزازی انا اعظمی شریک ہوئے. موضوع منتخبہ پر ڈاکٹر ہارون رشید, رضوان فاروقی, سید مہتاب حیدر صفی پوری, شکیل گیاوی اور ڈاکٹر منصور حسن خان نے مقالے پیش کیے. صدر تقریب پروفیسر قمر جہاں نے کہا کہ سبھی مقالہ نگاروں نے بہترین مقالات پیش کیے, مگر ڈاکٹر ہارون رشید نے موضوع مقالے کا احاطہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیا. یہ موضوع بہت خشک ہے. ادب کا سماج سے گہرا رشتہ ہے اور اس رشتے کو کسی خاص عہد سے جوڑ کر نہیں دیکھا جانا چاہیے. ہر دور کا ادب اپنے سماج کی نمائندگی کرتا ہے. ادب ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح اور کس طرف چلنا ہے. ادب ادیب کا نہیں بلکہ ادیب ادب کا مکلف ہوتا ہے اور ہر دور کا ادب اپنا راستہ خود ہموار کرتا ہے. جشن ولادت امام حسین علیہ السلام پورے اہتمام کے ساتھ منایا گیا. لکھنؤ LDA مارکیٹ کے سامنے نخاس میں ہوئے اس جشن میں کثیر تعداد میں عاشقان اہل بیت نے شرکت فرمائی. اس کی صدارت حضرت سید بابر اشرف نے فرمائی. سرپرستی صدر آل انڈیا محمدی مشن لکھنؤ حضرت سید ایوب اشرف میاں اور قیادت آل انڈیا محمدی مشن کے خزانچی حضرت سید یعقوب اشرف نے فرمائی. حمایت یو صدر آل انڈیا محمدی مشن لکھنؤ حضرت سید احمد میاں کر رہے تھے. جلسے کے مقرر خصوصی تاج العلماء حضرت سید محمد ابو بکر شبلی میاں اشرفی الجیلانی نے پرجوش خطابت میں امام علی مقام علیہ السلام کے فضائل اور اوصاف بیان فرمائے. اہل بیت سے عشق و محبت کے فوائد سنتے ہوئے سامعین جھوم اٹھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن امام حسین کے فلک شگاف گونج برقرار رہی. ہر سال کی طرح امسال بھی سید شاہ عبد الرحمن صابری چشتی عباسی العلوی کا سالانہ 352واں عرس تیرگاہ بارہ بنکی میں 5 اور 6 شعبان مطابق 20-21 مارچ کو پورے تز کو احتشام سے منایا جائے گا. عرس مقدس کے سرپرست سجادہ الحاج صوفی سید اظہار علی کے مریدین و منتظمین کے مطابق عرس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. رحمانی مسیحا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 20 مارچ کو صوفیانہ مشاعرہ و جشن رحمان اور 21 مارچ کو چادر پوشی و رسم دل پوشی
پوشی کے بعد محفل سما کا اہتمام ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال بغیر تفریق مذہب و ملت اس 2 روزہ عرس میں مقامی و بیرونی عقیدت مند بڑی تعداد میں اپنے عقائد کے مطابق اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اس کا التوا قومی یکجہتی و ملکی امن و امان پر مشتمل دعا کے ساتھ تبرکات کی تقسیم پر ہوتا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق یورپی یونین کے 2 سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ بلاک نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں پر چین کے متعدد عہدیداران کو بلیک لسٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یورپی یونین کی جانب سے تیانمن اسکوائر کریک ڈاؤن کے بعد 1989 میں بیجنگ پر اسلحے کی پابندی کے بعد یہ پہلی پابندیاں ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق یورپی یونین کے سفارتکاروں نے چین کے 4 عہدیداران اور 1 کمپنی پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنے کی منظوری دی۔ ان افراد اور کمپنی کا نام 22 مارچ کو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی باضابطہ منظوری تک سامنے نہیں لائے جائیں گے۔ بلاک کے ایک سفارتکار نے کہا کہ مبینہ طور پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور تشدد کے خلاف پابندی عائد کرنے کے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں۔ ایران اور عراق سمیت دنیا بھر میں خاندان عصمت و طہارت کی 3 برگزیدہ ہستیوں سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور کربلا معلیٰ میں بین الحرمین میں پھول برسائے گئے۔ کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے عائد کی جانے والی بندشوں کے باوجود زائرین کی ایک بڑی تعداد کربلا معلیٰ پہنچی اور کورونا پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت امام حسین اور علمدار کربلا ابو الفضل العباس کے روزوں اور بین الحرمین میں اعیاد شعبانیہ کا جشن منایا۔ عراقی زائرین کی ایک بڑی تعداد ہر سال کی روایات کے مطابق قرب جوار کے شہروں سے پیدل چل کر کربلا معلیٰ پہنچی ہے اور اس سفر کے عاشقانہ مناظر کا سوشل میڈیا کے مختلف چینلوں پر صارفین کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر بارگاہ حسینی کی انتظامیہ نے اہل بیت عصمت و طہارت کے کروڑوں چاہنے والوں کے لیے آن لائن زیارت کا اہتمام کیا ہے تاکہ کورونا پروٹوکول کی بندشوں کی وجہ سے گھر بیٹھے ان ایام کی مخصوص عبادت اور زیارات بجا لا سکیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا اور اسے چاہیے کہ اسلاموفوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ OIC کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو نیو یارک میں اسلاموفوبیا کے موضوع پر آن لائن منعقد ہوا، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اجلاس کے پہلے مقرر کی حیثیت سے اسلاموفوبیا اور اس کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر روشنی ڈالی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ مسلم امہ کو نسل پرستی، مذہبی منافرت اور اسلاموفوبیا خصوصاً مسلمانوں پر سفری پابندیوں اور اسلامی دہشت گردی جیسی من گڑھت اصطلاحات کے بارے میں مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم کے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی ملکوں کے حکام مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے اور تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کریں اور مسلمانوں کے ابتدائی انسانی حقوق کے منافی اقدامات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات بھی بروئے کار لائیں۔ روس نے امریکہ کے ساتھ بگڑتے 2 طرفہ تعلقات سے متعلق مشاورت کے لیے امریکہ میں موجود اپنے سفیر کو ماسکو واپس بلا لیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے بدھ کو واضح کیا کہ سفیر کی واپسی کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے راستوں کی نشاندہی کرنا ہے جو اس وقت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کے بقول امریکہ روس کے ساتھ تعلقات کو ایک بند گلی میں رہ گیا ہے جبکہ ماسکو کی کوشش ہے کہ تعلقات کو دوبارہ استوار کیا جائے۔ روسی سفیر کی وطن واپسی کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن کے ABC ٹیلی ویژن پر بدھ کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے۔ اس انٹرویو میں صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹین کو اپنے بدخواہانہ اقدامات کی قیمت چکانا پڑے گی۔ دوران انٹرویو جب صدر بائیڈن سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پوتین ایک قاتل ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب میں کہا کہ میں ایسا ہی سمجھتا ہوں۔ دوسری جانب امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن سے منسلک ایک سینئر فیلو ولیم کوٹن کے مطابق یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک امریکی صدر کسی حریف ملک کے سربراہ کو قاتل سے تشبیہ دیں۔ اودھنامہ کے اداریہ صفحے پر فہیم اختر کا مضمون بنگال الیکشن سے متعلق شائع ہوا ہے، جس میں وہ اظہار خیال اس طرح کرتے ہیں: پچھلے دنوں ہندوستانی الیکشن کمیشن نے ہندوستان کی کئی ریاستوں میں الیکشن کا اعلان کیا ہے، جس میں معروف بنگالی ادیب اور شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کے بنگال میں بھی الیکشن ہونا ہے۔ یہ الیکشن 8 مرحلے میں ہوگا، جو کہ بنگال کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حفاظتی طور پر ایسا کرنا ضروری ہے، جبکہ عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا مرکز میں برسر اقتدار حکومت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ایک سازش ہے کہ الیکشن کے دوران بھاری سیکیورٹی فورس تعینات کر کے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ مغربی بنگال میں 294 اسمبلی حلقے ہیں، جن کے لیے 27 مارچ سے 29 اپریل کے درمیان 8 مراحل میں پولنگ ہوگی۔
ممتا بنرجی نے بی جے پی پر مغربی بنگال کی ثقافت اور تاریخ سے واقف نہ ہونے کا الزام دہرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بنگال کی تاریخ اور ثقافت کو نہیں جانتے وہ بنگال پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ یہ بنگال کے وجود کی جنگ ہے۔ بنگال کے لوگ واقف ہیں کہ بی جے پی کا مطلب بنگال کا خاتمہ ہے۔ تاہم بی جے پی نے ممتا بنرجی کی زیر قیادت ٹی ایم سی حکومت پر بنگال کی ثقافت اور وراثت کو برباد کرنے کا الزام لگایا ہے۔ دوسری طرف ٹی ایم سی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی نے ووٹ بینک کی سیاست کے لیے بنگالی عوام کو مذہب کے نام پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک اور مضمون عادل فراز کا قرآن کریم کے خلاف دیے گئے بیان کے حوالے سے شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: وسیم رضوی جن 26 آیات کو قرآن سے ہٹانے کی بات کر رہا ہے اور جو زعفرانی طاقتیں اس کے پیچھے کار فرما ہے، ان آیات کے شان نزول سے بھی واقف نہیں ہے۔ جس وقت سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی نے قرآنی آیات سے غلط استنباط کرتے ہوئے اسلامی دہشت گردی کی تاریخ نامی کتاب تحریر کی تھی، جس پر ہندوستان میں موجود مسلمان دشمن طاقتیں پھولی نہیں سمائی تھی، اس وقت سوامی لکشمی شنکراچاریہ جی نے قرآن کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آیات کے شان نزول کے مطابق نہیں سمجھا تھا۔ جب انہیں اس کی طرف توجہ دلائی گئی تو اپنے خیالات پر نادم ہوئے اور انہوں نے مجمع عام میں اپنی کتاب اسلامی آتنکواد کا اتہاس پر اظہار شرمندگی کرتے ہوئے مسلمانوں سے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ قرآن کو بغیر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیے ہوئے اور آیات کے شان نزول کو سمجھے بغیر ان کے صحیح مفاہیم کو درک کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد سوامی جی نے اسلام جینے کی کلا نامی کتاب لکھ کر اپنی غلطی کا ازالہ کیا۔ زعفرانی اور استعماری طاقتیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیات کے شان نزول سے اچھی طرح واقفیت نہ بھی رکھتی ہوں، مگر وہ قرآن کی حقانیت سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے قرآن کے خلاف ایسا راستہ اختیار کیا ہے جو فقط اور فقط نفرت انگیزی، انتشار اور اختلاف پر مبنی ہے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف قرآن اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے خبر نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے مسلمان علماء اور قائدین کو فکرمند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ معصوم مراد آبادی کا مضمون بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت سے متعلق تحریر بھی آج اودھ نامہ میں موجود ہے، جن میں سے چند حدیثیں ناظرین کی پیش خدمت ہیں۔ ماہ شعبان خداوند متعال کی طرف سے انسان کے لیے وہ مہینہ ہے جس کی عظمت و فضیلت کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے مفصل احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس مہینے کی عظمت ایک تو اس عنوان سے ہے کہ اس مہینے میں آسمانی ولایت و امامت کی ستاروں کی آمد ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: شعبان میرا مہینہ ہے، خدا رحم کرے اس پر جو اس مہینے پر میری مدد کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں: ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اوپر جاتے ہیں لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماہ شعبان کے 3 روزے رکھے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی اور قیامت والے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے شفیع ہوں گے۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو میرے والد بزرگوار امام سجاد علیہ السلام لوگوں کو جمع کر کے پوچھتے تھے کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں روزہ رکھو پیغمبر خدا سے محبت و دوستی کی خاطر اور خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں زین العابدین کی جان ہے، میں نے اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے اور انہی نے اپنے والد گرامی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا: جو بھی شعبان کے مہینے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی خاطر اور خدا کے قریب ہونے کی خاطر روزہ رکھے، خدا اس کو دوست رکھے گا اور روز قیامت اسے اپنی کرامت و بزرگواری سے قریب کرے گا اور جنت اس پر واجب کر دے گا۔ اس کے علاوہ معافی کا دروازہ عنوان کے تحت پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی کا مضمون اور محمد زاہد رضا بنارسی کی نعت پاک بھی یہاں موجود ہے۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔